बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वाचडी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम रज़ा। आज की वीडियो में हमारा जो बुनियादी टॉपिक है, आज के जो ट्रेनिंग सेशन के अंदर हम हरूफ की अक़साम जो है उसको तफसीली पढ़ेंगे और इस अंदाज से भी पढ़ेंगे और सीखेंगे कि हमने इसको क्लास वाइज जो है वो किस किस अंदाज से जो है वो करवाना है। और सबसे पहले मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगा उन तमाम स्कूल्स को जिन्होंने आज की जो है वो ट्रेनिंग सेशन को ज्वाइन किया और आज की ट्रेनिंग के हवाले से उनका बहुत बड़ा जो है वो रोल है। सबसे पहले मॉन्टेसरी वर्ल्ड स्कूल जलालपुर जट्टा, उसके बाद कराची सिटी स्कूल लांडी, उसके बाद लारल होम स्कूल खानावाली, लारल होम स्कूल गुजरात, मिनहाज मॉडल स्कूल कालूवाल, मिनहाज मॉडल स्कूल शहदाद कोट, मिनहाज मॉडल स्कूल कामरा, मिनहाज मॉडल स्कूल अटक, इसी तरह ऑक्सफोर्ड स्कूल मलिकवाल, डायरेक्शन स्कूल मंडीबाउद्दीन, रीडर स्कूल मंडीबाउद्दीन, दी रीडर स्कूल मंडीबाउद्दीन, आई थिंक द होगा, द रीडर स्कूल मंडीबाउद्दीन, एंड दी होप एकेडमी, द स्पिरिट स्कूल मंडीबाउद्दीन, एजुकेटर स्कूल फालिया कैंपस, एजुकेटर स्कूल मंडीबाउद्दीन कैंपस। और ख़ास तौर पे जिन्होंने अपने नाम जमा करवाए उन टीचर्स में से बिलखसूस मोहतरम अकरम शाह साहिब, मोहतरम मलक, मोहतरम अरमान मलक बुनेरवी बुनेर से, और गुले लाला और दीगर तमाम टीचर्स जो इस वक्त जो है वो स्कूल्स और टीचर्स की जो टोटल तादाद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह दर्जनों में है। और इसमें अगर लगे रहेंगे तो डेफिनेटली जो है वो जो ट्रेनिंग है उसका टाइम जो है वो डेफिनेटली वो हमारे पास शॉर्ट है, हमने उसको भी मुकम्मल करना है। तो बारी दीगर जो है वो आपके सब के सामने जो है उस वक्त स्लाइड 1 नज़र आ रही है आप सबको, और ऊपर मेरा जो है वो URL दिया हुआ है मेरा यूट्यूब चैनल का। जो अब आप जो है वो रह जाएं, लेट हो जाएं, या आपके जो लोग आपके वाबस्तगान में, आपके जानने वालों में और आपके राब्ते में हो और वो ट्रेनिंग सेशन मिस कर बैठें, तो वो बाद में मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी इसकी वीडियो जो है वो देख सकेंगे और इससे बराह रास्त जो है वो रहनुमाई ले सकेंगे। हरूफ की अक़साम हम जो है वो उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। हरूफ की टोटल 18 अक़साम है उर्दू के अंदर, जो आपने क्लास 3 से लेकर क्लास 8 तक जो है वो क्लास वाइज आपने करवानी होती हैं। और खा आप कोई भी सिलेबस पढ़ा रहे हो, खा आप पैरामाउंट सिलेबस पढ़ा रहे हो, खा आप ऑक्सफोर्ड सिलेबस पढ़ा रहे हो, खा आप कैम्ब्रिज सिलेबस पढ़ा रहे हो, खा आप जो है वो बीकन हाउस का जो है वो सिलेबस पढ़ा रहे हैं, एजुकेटर का सिलेबस पढ़ा रहे हैं, शुएफात का सिलेबस पढ़ा रहे हैं, ग्रीन स्कूल का सिलेबस पढ़ा रहे हैं, एलाइड का सिलेबस पढ़ा रहे हैं, स्पिरिट स्कूल का सिलेबस पढ़ा रहे हैं, डायरेक्शन स्कूल का सिलेबस पढ़ा रहे हैं, या कोई भी सिलेबस जो, या तिफली का सिलेबस आप पढ़ा रहे हैं, आफाक का सिलेबस पढ़ा रहे हैं, मिनहाज का सिलेबस पढ़ा रहे हैं, या लारल होम का सिलेबस आप पढ़ा रहे हैं, आपने ये हरूफ जो है वो क्लास 3 से लेकर ऑनवर्ड क्लास 8 तक जो है वो 2-2, 3-3 के हिसाब से आपने क्लास वाइज जो है वो ये हर क्लास के अंदर बतौर उर्दू टीचर आपने ये, या बतौर उर्दू काउंसलर या काउंसलर आपने ये करवाना होता है। और ये जब तक जो है वो 8th क्लास के अंदर जाकर बच्चा इस काबिल हो जाए कि उसको जो है वो ये, और 9-10 के अंदर इनका फिर यादा आ जाता है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर इनके फिर जो है तखसीसात आ जाती हैं, यानी तखस्सुस आ जाता है। और असूली तौर पे
پارڈن می، اصولی طور پہ خواہ آپ کلاس 3 کے ٹیچر ہیں، خواہ آپ کلاس 4 کے ٹیچر ہیں، خواہ آپ کلاس 5 کے ٹیچر ہیں، خواہ آپ کلاس 6 کے چھٹی کلاس کے ٹیچر ہیں، 7ویں یعنی ہفتم کے ٹیچر ہیں، یا اشتم یعنی 8ویں کے ٹیچر ہیں، ہر صورت میں آپ نے یہ حروف کی اقسام جو ہے یہ کلاس وائز کروانی ہوتی ہیں۔ اور خواہ آپ نے گریجویشن کی، خواہ آپ نے انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے، انٹر کیا ہوا ہے، خواہ گریجویشن کی ہوئی ہے، خواہ آپ کا ماسٹر لیول ہے، کلاس 3 سے لے کر ایم اے اردو تک حروف کی اقسام بھی یہی رہنی ہے، اور حروف کی ابحاث، بحث کی جمع باس ہوتا ہے یہ لفظ، حروف کی ابحاث بھی یہی رہنی ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی کسی قسم کی تبدیلیاں یا رد و بدل جو ہے وہ نہیں ہونا۔ ٹھیک ہے جی، تو سب سے پہلے حروف کی جو یعنی حرف کی جو تعریف ہے، حرف کی جمع حرف کی جو تعریف ہے اس سے میں آغاز کرتا ہوں، اور پھر ہم اس کی جو ہے نا اقسام کی طرف جو ہے وہ تفصیلی آگے بڑھیں گے۔ سلائیڈ 1 آپ کے سامنے اس وقت نظر آ رہی ہے، اور آپ کو اوپر URL نظر آ رہا ہوگا YouTube/Professor M A Raza۔ وہ احباب یا جو اس وقت جو ہے وہ ٹریننگ سیشن کا حصہ ہیں، لیکن ان کے کوئی کولیگز، ان کے ریلیٹیوز، ان کے جاننے والے، ان کے دوست احباب وابستگان جو آج کی ٹریننگ مس کر بیٹھے ہیں، وہ اسی ٹریننگ کی ویڈیو جو ہے وہ بعد میں، پورا ویڈیو لیکچر جو ہے وہ بعد میں میرے اس YouTube چینل کے اوپر پروفیسر M A Raza کے نام سے جو میرا چینل ہے آفیشیلی، اس کے اوپر جو ہے اس کو ملاحظہ کر سکیں گے، اور بعد میں اس سے جو ہے وہ استفادہ کر سکیں گے۔ اور اگر آپ کو بعد میں کسی اقتباس کی ضرورت پڑ جائے اور آپ اس کو جو ہے وہ دوبارہ سے کرنا چاہیں، جو اس وقت جو ہے وہ سیشن کا حصہ ہے، تو وہ لوگ بھی تفصیلی جو ہے وہ اس کو کر سکیں گے۔ سیشن کے حوالے سے میں 3 لوگوں کو جو ہے وہ ایکنالج کرنا ضروری سمجھتا ہوں، محترم پروفیسر افضل شاکر صاحب، محترم شہباز احمد ملک صاحب، اور محترم جناب محمد شبیر آفاق المعروف محمد شبیر ثانی، کہ جنہوں نے اس کے حوالے سے بہت زیادہ محنت کی اور میرے لیے بڑا جو ہے وہ دن رات کام کیا، اور ہمارا جو ہے وہ یہ تو اس ایکنالجمنٹ کے بعد میں ابھی جو ہے وہ آپ کے سامنے حرف کی تعریف پڑھنے جا رہا ہوں۔ اور حرف وہ کلمہ ہے جو کسی اسم یا فعل کو ظاہر نہ کرے، کسی فعل یا اسم کو یعنی ورب یا سبجیکٹ کو ظاہر نہ کرے، ناؤن کو ظاہر نہ کرے، بلکہ اسم کو اسم سے ملانے یا اسم کو فعل سے ملانے کے لیے استعمال کیا جائے، اور یہ اکیلا کوئی معنی ظاہر نہیں کرتا۔ مثلا میں یا میں، سے، کو، تک، حرف کی جمع جو ہے وہ حروف کہلاتی ہے۔ حرف کی جمع جو ہے وہ کیا کہلاتی ہے جی؟ حروف کہلاتی ہے۔ حروف کی اقسام، اب تعریف کے بعد ہم جو ہے نا اس کی اقسام کی طرف چلیں گے۔ ابھی آپ سب کو سلائیڈ 1 نظر آ رہی ہے۔ اردو زبان میں حروف کی مندرجہ ذیل اقسام ہے۔ سب سے پہلے اور سب سے ایزی جو آپ حرف پہچانتے ہوتے ہیں وہ حرف جار ہے، عربی سے مشتق ہے، عربی زبان سے ہم نے اس کو اردو کے اندر ڈیریویٹ کیا ہوا ہے۔ اس کی جمع، حرف کی جمع ظاہر ہے حروف جار ہے۔ جار پڑوسی کو کہتے ہیں عربی زبان کے اندر، اور حروف جارہ بھی استعمال کرتے ہوتے ہیں اپنی زبان دانی کے حساب سے۔ تو حروف جارہ میں یعنی حروف جار کے اندر وہ حروف ہیں جو کسی اسم کو فعل کے ساتھ ملانے کا کام کرتے ہیں یا ملائیں، حروف جار یا حروف جارہ کہلاتے ہیں۔ مثلا کتابیں اور کاپیاں میز پر رکھ دو، وہ جماعت ششم میں پڑھتا ہے۔ اس مثال میں پر اور میں حروف جار ہیں، حروف جارہ ہیں۔ عربی میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن اردو کے اندر ہم بنیادی جو حروف جارہ جو ہے وہ میں نے آپ کو مثال سمجھا دی ہے۔ اگر اس ٹاپک کو ان ڈیٹیل کرنا چاہیں گے تو وہ آپ الگ سے بھی جو ہے وہ ہمارا جو تعلیم و تربیت کا واٹس ایپ کا گروپ ہے اس کا لنک جو ہے وہ چینل کے اوپر جو ہے وہ ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی دستیاب ہے،
اور میں آخر میں آپ کو جو ہے نا وہ موبائل نمبر بھی دے دوں گا، اور ویسے ہمارے چینل کے اباؤٹ کے اندر بھی جو ہے وہ تفصیلی تعلیم و تربیت کے واٹس ایپ گروپ کے لیے اور جو واٹس ایپ نمبر ہے وہ وہاں پر موجود ہے۔ حروف جار جو ہے وہ عربی سے ہم نے مشتق کیا ہوا ہے اردو زبان کے اندر، یہ بات یاد رکھیے گا، اور یہ آپ ٹیچرز کے حوالے سے بتائیے۔ اگر کلاس 3 کے اندر حروف جار آ جائے گا تو آپ اتنا زیادہ اس کو باؤنڈ نہیں کریں گے جتنا میں نے آپ کو بتایا ہے، بلکہ سمپل سا آپ ان کو جو ہے وہ 2-4 مثالوں کے ساتھ جو ہے وہ کر دیں گے۔ اور اگر کسی جگہ پہ جو ہے وہ کلاس 4 کے اندر کسی سلیبس کے اندر اگر کلاس 4 کے اندر بتایا گیا تو اس کے حساب سے جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ مینٹین کریں گے۔ یہ پہلی حروف کی قسم تھی جس کو ہم نے جو ہے نا وہ پڑھا۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے یہاں پہ جانا اور اس کی مثالوں کو سمجھا۔ آپ لوگ جو ہے وہ تھوڑی سی گزارشات ذہن میں رکھیں کہ ٹریننگ سیشن کے اندر آپ نے ہینڈ ریز کرنا ہے اور مائک اپنا آف رکھنا ہے، اور آپ نے بارے دیگر گزارش ہے کہ جو ہے وہ مجھے پرائیویٹ میں یا جو ہے وہ چیٹ کے اندر سوال آپ نے میسج کی صورت میں کرنا ہے، یعنی چیٹ کے اندر آپ نے سوال کرنا ہے، مائک کو آن کر کے آپ نے سوال نہیں کرنا، تاکہ جتنا آپ مائک کم سے کم یوز کریں گے اتنا پھر اس کی ایڈیٹنگ کم سے کم ہوگی اور یہ جلد از جلد آپ کو جو ہے وہ چینل کے اوپر دستیاب ہو جائے گا۔ دوسرا جو حروف کے اندر جو دوسری بحث ہے وہ ہے حروف اضافت کی۔ حروف اضافت کی یہ حروف دو اسموں کے باہمی تعلق کو ظاہر کرتے ہیں، مثلا خالدہ کی ماں، فاطمہ کا رومال، درخت کے پتے، ارشد کی کتابیں۔ دو اسموں کے باہمی تعلق یعنی خالدہ اور ماں کے درمیان جو ہے وہ باہمی تعلق ظاہر ہو رہا ہے، یہاں پہ فاطمہ اور رومال کے درمیان باہمی تعلق ظاہر ہو رہا ہے، اور درخت اور اس کے پتوں کے درمیان باہمی تعلق ظاہر ہو رہا ہے، اور ارشد اور اس کی کتابوں کے درمیان جو ہے وہ باہمی تعلق ظاہر ہو رہا ہے۔ مدرجہ بالا مثالوں میں کی کے کا حروف اضافت ہیں، مدرجہ بالا مثالوں کے اندر کی کے کا جو ہے وہ حروف اضافت ہیں، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے۔ اور حروف اضافت استعمال کیسے ہوتے ہیں وہ میں آپ کو 4 مثالوں کے اندر جو ہے وہ آپ کو یہ جو بلٹ نمبرز کے ساتھ مثالیں نظر آ رہی ہیں ان کے اندر ہم نے اس کو تفصیلی جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے۔ تیسری حروف کی بات ہے جی حروف عطف۔ حروف عطف جو ہے وہ حروف جو دو اسموں یا دو جملوں کو ملانے کا کام کرتے ہیں وہ حروف عطف کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ شب و روز، روز فارسی کا لفظ ہے، شب بھی فارسی کا لفظ ہے، اس کو جو ہے وہ روز اس کا اصل جو ہے وہ مقام ہے، اصل پروننسیشن ہے، لیکن اردو کے اندر ہم نے اس کو غلط لام کر کے روز پڑھنا شروع کر دیا ہے، تو یہ اردو کے اندر جو ہے وہ غلط لام ہو جاتا ہے شب و روز۔ یہ عموماً جو ہے حروف عطف جو ہے وہ 6ٹھی 7ویں کلاس کے اندر جا کے آتا ہوتا ہے، اور 6ٹھی 7ویں کی کلاس تک آپ اگر اس کو تفصیل سے بیان کریں تو یہ بہتر ہوگا، چونکہ اس وقت تک بچوں کی جو انیشل سٹیج ہوتی ہے، بچوں کی جو بنیادی سطح ہوتی ہے وہ اتنی ہوتی ہے کہ بچے اس کو تفصیلی جو ہے وہ اڈاپٹ کر سکیں اور اس کو ڈائجسٹ کر سکیں، تاکہ آگے جو ہے وہ کلاسز ظاہر ہوتی ہیں اور اس کے حساب سے پھر اس کو وہ وہاں پر استعمال کر سکیں۔ یہاں پر ہماری پہلی سلائیڈ جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ پہلی سلائیڈ کے اوپر ہم نے 3 حروف کی باسیں یا ابحاث پڑھی ہیں۔ باس کی جمع اگر ہم باسیں کریں گے تو پھر اس کے بعد ابحاث کریں گے تو ابحاث جو ہے وہ جمع الجمع ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی، یا اس کو آپ جمع منتہى الجموع بھی کہہ سکتے ہیں یا جمع انتہائی جمع بھی کہہ سکتے ہیں۔ شب و روز اور سمینہ اور کوثر یہ دونوں جو ہے وہ حروف عطف کے طور پہ واو اور جو ہے ہمارے پاس حروف عطف کے طور پہ آئے ہیں۔ اب سلائیڈ نمبر 2 کے اوپر میں جا رہا ہوں اور اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ جی آگے کیا تفصیل جو ہے وہ ہم نے یہاں پر بیان کی ہے، اور یہاں پر میں آگے مثالوں کو سمجھانے سے پہلے آپ کو اہم نقطہ پڑھانا چاہتا ہوں جو میں نے اضافی آپ کو یہاں پر جو ہے وہ دکھا رکھا ہے۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ واو صرف فارسی اور عربی کے الفاظ کو ملاتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ شمس و قمر عربی کے ہو گئے اور شب و روز فارسی کے الفاظ ہو گئے۔ اگر ایک لفظ ہندی اور دوسرا عربی یا فارسی کا ہو تو حرف عطف جو ہے واو استعمال نہیں ہوگا، بلکہ آپ آخری حرف کے اوپر پیش استعمال کر کے اس کو کور کریں گے۔ اس لیے چیخ و پکار اور دن و رات جو ہے وہ غلط مرکبات ہیں، یعنی یہ اگر آپ مرکب بنائیں گے تو یہ غلط ہوں گے، اور اردو زبان دانی کے لحاظ سے یہ جو ہے وہ ان کو فصیح بھی نہیں کہیں گے، ان کو بلیغ بھی نہیں کہیں گے، بلکہ ان کو غلط کے درجہ میں رکھیں گے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اور آج تک کسی بھی شاعر نے یا کسی بھی منصور یعنی نثر نگار نے
کسی بھی اردو دان نے اس کو اس انداز سے استعمال نہیں کیا ہے۔ آج کل اگر سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی کوئی چیز اگر آپ کو نظر آ جاتی ہے تو اس کو لازمی طور پہ کنڈیم کیا کریں، تاکہ اردو زبان کی حفاظت ہو سکے اور اردو زبان کی بہتری ہو سکے، اور اردو زبان کے اوپر جو ہے وہ معاملات جو ہے ہمارے بطور قوم، چونکہ ہماری یہ قومی زبان ہے تو اس کے معاملات جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہوں۔ اب میں باقی دو بلٹس کو پڑھ کے بھی آپ کو جو ہے حروف عطف کی مثالیں سمجھاتا ہوں۔ تم فیصل آباد جا رہے تھے پھر واپس آ گئے۔ اب یہاں پر پھر اور تم بھی مجھے جھوٹا کہہ رہے ہو، تم بھی مجھے جھوٹا کہہ رہے ہو، یا تم بھی مجھے سچا نہیں مانتے ہو۔ اس میں واو اور پھر اور بھی جو پچھلے جملوں میں استعمال ہوا تھا، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ حروف عطف ہیں، یہ حروف عطف ہیں۔ آگے نمبر 4 کے اوپر جو ہے وہ سلائیڈ نمبر 2 کے اوپر نمبر 4 میں حروف ندا ہے۔ یہ بھی عربی زبان سے ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیریویٹڈ ہے، اور اردو کے اندر جو عربی زبان سے آئے ہیں، اور ان کے اندر جو ہے بنیادی طور پہ پکارنے کا معنی پایا جاتا ہے۔ آپ آگے جو آپ کو ایگزرپٹ نظر آ رہا ہے بلٹ نمبر کے ساتھ جو ہے اس کو ذرا غور کریں۔ حروف ندا، اس کے اندر تفصیلی جو ہے وہ مثالیں بھی دی ہوئی ہیں۔ اے بھائی، یا اللہ، ارے احمق، ارے بھائی، چنانچہ، اے، یا، ارے، اجی وغیرہ جو ہے یہ حروف ندا میں آتے ہیں۔ یا اللہ، وہ حروف جو کسی کو پکارنے کے لیے استعمال ہوں۔ جی میں نے آپ کا سوال پڑھ لیا ہے، میں اس کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں یہاں پہ۔ مجھے ذرا مثالیں جو ہے نا وہ ڈیٹیل سے بیان کر لینے دیں۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما، ارے بھائی ادھر تو آؤ۔ اچھا، عربی کے اندر جو ہے جب آپ تشہد کے اندر بیٹھتے ہیں تو ایوہا کا جو صیغہ آپ پڑھتے ہوتے ہیں وہ بھی حروف ندا کے طور پہ آتا ہے۔ تو جب آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا اللہ، یا احمد، یا اخی، یا ابو، یا ابن، یا ولد، یہ سارے کے سارے جو آپ یا کے ساتھ جو آپ پکار رہے ہیں تو یہ سارے کے سارا حروف ندا کہلائے گا۔ اصل میں نے آپ کے جو ہے نا وہ کوشچن کو زیادہ انٹرٹین اس لیے نہیں کیا کہ مذہبی تفریق جو ہمارے یہاں جو ایک ڈال دی گئی ہے اس کی وجہ سے ممکن ہے میرے یہ جملے جو ہے اگر میں اس کو مزید جو ہے نا بیان کروں تو کسی سنی بھائی کے لیے تو بہت زیادہ ہوں اور کسی شیعہ بھائی کے لیے، لیکن ممکن ہے کسی اہل حدیث بھائی یا کسی اور مکتبہ فکر کے جو ہے احباب ہیں ان کے لیے جو ہے وہ تکلیف کا باعث بن جائیں یا ان کے لیے جو ہے وہ پریشانی کا باعث بن جائیں۔ تو اس لیے میں نے اس کو زیادہ انٹرٹین نہیں کیا، لیکن میں نے بتا دیا کہ عربک کے اندر یہ حروف جو ہے وہ حروف ندا کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو میں چونکہ جو ہے نا وہ معتدل اسلام کا جو ہے وہ اعتدال و توازن پر مبنی اسلام کا قائل ہوں، ٹھیک ہے، اور میں اس وجہ سے جو ہے وہ کسی بھی فرقے کو یا کسی بھی جو ہے وہ بھائی کے جو ہے وہ سیکٹ کو، نظریے کو جو ہے وہ ٹانٹ کیے بغیر جو ہے میں نے بول دیا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں جی۔ آگے ہے جی حروف استفہام۔ یہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ عربی زبان سے جو ہے وہ ڈیریویٹڈ ہیں۔ یاد رکھ لیں کہ استفہام ہی کو جو ہے وہ سوالیہ بھی کہتے ہوتے ہیں۔ سوال جو ہے استفہام اور سوال دونوں عام معنی ہے، مترادفات میں سے ہیں۔ تو اس کی طرف جو ہے وہ حروف جو کوئی بات پوچھنے کے لیے بولے جائیں حروف استفہام کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ تم کب لاہور جاؤ گے، کیا میں اندر آ سکتا ہوں، ان جملوں میں کب اور کیا جو ہے وہ حروف استفہام ہیں۔ یہ تمام ایسے الفاظ ہیں جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ حروف استفہام کیا، کیوں، کیسے، کون، کیوں، کر، کس طرح، کیسا، کس لیے، کس قدر، کتنا، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ حروف استفہام کہلاتے ہیں۔ یہاں پر میں 2-3 چیزیں اور آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ انگلش کے اندر جو آپ کی WH فیملی ہے نا، انگلش کے اندر جب جو ٹیچرز جو ہے وہ ساتھ میں انگلش بھی پڑھاتے ہیں وہ یہاں پہ جو ہے وہ ایک کولیبریٹ کر لیں، اس کو کو ریلیٹ کر لیں۔ میں یہاں پہ جو ہے نا وہ ان کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ حروف استفہام اور جو انگلش کے اندر WH فیملی ہوتی ہے نا، یعنی جتنے بھی الفاظ W سے یا H، یعنی جتنے بھی الفاظ H سے شروع ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے بھی حروف استفہام کہلاتے ہیں۔ ان کو اردو کے اندر آپ کیا کہیں گے؟ حروف استفہام کہلاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے جو ہے نا حروف استفہام ہیں، ان کو تفصیلی جو ہے وہ
آپ اس کو مزید جو ہے وہ الگ سے بھی جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ میں جو ہے وہ سیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس کو لے کے چل رہا ہوں، تو ان کی الگ جو ہے وہ اگر آپ کہیں گے تو میں ویڈیو کی صورت میں، ویڈیو لیکچر کی صورت میں آپ کو چینل کے اوپر الگ سے بھی ان کو بیان کر دوں گا، اسپیشلی وہ ٹیچرز جو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کو اردو پڑھاتے ہیں ان کے لحاظ سے، اور جو لوگ 9th اور 10th کو جو ہے وہ اردو پڑھاتے ہیں ان کے لحاظ سے میں اس کو مزید بھی جو ہے وہ ڈسکس کر دوں گا۔ میں نے آپ کے جو ہے وہ سوال کو پڑھ لیا اور اس کو ہی انٹرٹین کر رہا ہوں۔ اگر میں اس کو یہاں پر ڈیٹیل سے پڑھاؤں گا تو ہمارا پھر ٹریننگ سیشن جو ہے وہ بہت لمبا ہو جائے گا۔ تو اگر تو لائیو ہوتا، سامنے بیٹھ کے ہوتا، لائیو تو خیر ہے، لیکن اگر جو ہے نا وہ دو بدو ہوتی، یعنی کہ انٹرا پرسنل کمیونیکیشن ہوتی، آمنے سامنے بیٹھ کر کمیونیکیشن ہوتی، گروہی کمیونیکیشن ہوتی، گروپ کمیونیکیشن ہوتی، تو پھر ڈیفینیٹلی جو ہے وہ یعنی چینل اگر ہمارا جو ہے وہ زبان سے زبان تک ہوتا نا تو پھر اس کا جو ہے وہ زیادہ بہتر رہنا تھا، اور پھر اس میں میں آپ کے یہ سوالات کو انٹرٹین کر بھی لینا تھا، کیونکہ مجھے پتہ ہونا تھا کہ وائٹ بورڈ کو استعمال کرتے ہوئے میرا اتنا زیادہ ٹائم جو ہے وہ یہاں پر نہیں لگے گا، اور پھر دوبارہ میں ٹریننگ سیشن کی طرف جو ہے وہ واپس آ جاؤں گا۔ یہاں پر اگر ہم اس کو لے کر چلیں گے تو مجھے لا محالہ جو ہے وہ ٹریننگ سیشن کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو ایکسپینڈ کرنا پڑے گا۔ یہاں پہ ہمارا جو ہے وہ سلائیڈ 2 مکمل ہوتی ہے، اور سلائیڈ 3 کے اوپر چلتے ہیں ہم، اور اس کے اوپر دیکھتے ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ سلائیڈ 3 جو ہے وہ آ چکی ہے۔ تو یہ اب جو حروف ہم پڑھنے جا رہے ہیں بنیادی طور پہ ان کا کچھ ذکر جو ہے وہ 9th اور 10th میں ہوتا ہے، اور زیادہ ذکر ان کا جو ہے وہ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں جا کر ہوتا ہے۔ یہ ہے جی حروف تشبیہ، یہ بھی عربی سے ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیریویٹڈ ہیں، سب سے زیادہ عربک کے اندر جو ہے نا ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ شبہ یشبہ تشبیہن، عربک سے ہم اس کو ڈیریویٹ کرتے ہیں۔ وہ حروف جو کسی دوسری چیز کے مانند قرار دینے میں استعمال ہوتے ہوں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ حروف تشبیہ کہلاتے ہیں۔ حروف تشبیہ کو یہاں پہ میں نے زیادہ اس لیے بھی ڈسکس نہیں کیا، سلائیڈ کے اندر چونکہ 3 کلاس سے لے کر 8 کلاس تک جو ہے وہ حروف تشبیہ کا اتنا ذکر نہیں ہوتا جتنا کہ 9th 10th اور فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں جا کر ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو میں نے جو ہے وہ تھوڑا سا بہت زیادہ سلائیڈ کے اوپر جو ہے وہ ڈسکس کرنے کے بجائے اس کو جو ہے وہ اتنا ہی رکھا۔ البتہ آگے جو ہے وہ ڈبے کے اندر آپ کو حروف تشبیہ اردو کے اندر جو استعمال ہوتے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، تو ان کو پڑھ لیتے ہیں۔ جو، مثال، مثل، جیسا، صورت، بے عین ہی، ہو بہو، مانند اور طرح حروف تشبیہ ہیں۔ اچھا، یہاں پہ کچھ میرے جو کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں انٹر اور گریجویشن کے، انہوں نے جو ہے نا جوائن کیا ہے۔ بیٹے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس سیشن کو لیو کر دیں، آپ بعد میں ویڈیو کی صورت میں اس کو لے لیجئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت میں ٹیچرز کے ساتھ جو ہے وہ سیشن میں بزی ہوں، تو آپ لوگوں کی یہ کلاس نہیں ہے، تو آپ لوگ جو ہے وہ میرے خیال سے شاید آپ نے دیکھا کہ اس وقت سر آن لائن ہے، تو آپ نے بھی جو ہے نا وہ بہتر جانا کہ سر کو جو ہے نا وہ جوائن کر لیا جائے۔ بٹ میں چونکہ میں اس وقت جو ہے وہ ٹیچرز کا ٹریننگ سیشن کر رہا ہوں، تو بنا نام لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ آج کے سیشن سے آؤٹ ہو جائیں۔ آپ بعد میں اس کو ویڈیو کی صورت میں دیکھ لیجئے گا اور آپ کے لیے جو ہے نا وہی چیز ہو جائے گی۔ تو باقی ٹیچرز جو ہے ممکن ہے آپ کی جگہ پہ جو ہے وہ کوئی اور ٹیچرز آنا چاہ رہے ہوں، تو ان کا پھر جو ہے وہ زیادہ بہتر رہے گا کہ وہ ساتھ جو ہے وہ جڑ جائیں۔ حروف تشبیہ ہم پڑھ رہے تھے، تو حروف تشبیہ کے بعد تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجیے گا، میرا ذرا گلا خشک ہو گیا ہے، تو میں جسٹ تھوڑا سا پانی پینا چاہتا ہوں۔ جسٹ اے منٹ، سافٹ ڈرنک۔ پارڈن می جی، اصل میں گلا خشک ہو گیا تھا تو مجھے پرابلم فیل ہو رہی تھی تھوڑا بولنے کے اندر، تو میں نے سوچا کہ جو ہے نا وہ جی ویلکم بیک جی۔ جو ٹیچرز جو ہے وہ انٹرنیٹ کی وجہ سے اور
دو اسکول بھی انٹرنیٹ کی وجہ سے جو ہے نا وہ آف لائن گئے اور دوبارہ انہوں نے ری جوائن کیا، تو بار دیگر میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حروف تشبیہ کے بعد اگلا ہے، یہ چھٹا ہمارا جو ہے نا وہ چھٹی حروف کی باعث تھی، ساتویں حروف کی باعث بنتی ہے حروف نفرین۔ نفرین کا لفظ جو ہے وہ نفرت سے نکلا ہے۔ یہ لفظ ہمارے پاس، یہ حروف ہمارے پاس سنسکرتی سے آئے ہیں، البتہ ان میں سے کچھ الفاظ جو ہے وہ فارسی کے اندر اور ہندی کے اندر بھی جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں، اور وہاں سے ڈیریویٹ کر کے ہم نے اردو کے اندر اٹھا لیے ہیں۔ حروف نفرین کا ذکر جو ہے وہ 4th کلاس سے لے کر 8ویں کلاس تک ہوتا ہے، لیکن ان کو ٹائٹل کے صورت میں کوئی بھی نہیں کرواتا۔ تو میں آپ سے یہاں پہ جو ہے نا حروف نفرین کا لکھنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ڈیئر اردو ٹیچرز، آپ نہایت ہی پیارے جو اردو دان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ اس کو آپ ورک شیٹ کی صورت میں اور کوئزز کی صورت میں یا اسائنمنٹ کی صورت میں ضرور کروایا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو کم از کم ان حروف کا اندازہ ہو جاتا ہے، اور سائیکولوجیکلی نفسیاتی طور پر ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے نفرت کے لیے گالی کا استعمال نہیں کرنا بلکہ ان حروف کا استعمال کرنا ہے۔ ہمارے یہاں ایک بڑا پرابلم ہے پنجاب کے اندر بھی بالخصوص، اور باقی جو ہے وہ صوبوں کے اندر بھی بالعموم، کہ نفرت کا اظہار گالی سے کیا جاتا ہے۔ تو بچوں کی تربیت کے اعتبار سے اور بچوں کی جو ہے وہ خصوصی طور پہ بچوں کی ٹریننگ کے اعتبار سے اور ان کی تربیہ ایشو کے حساب سے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کو یہ الفاظ بتانے ہیں تاکہ اگر وہ نفرت کا اظہار کریں بھی تو ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے کریں، گالی یا گالم گلوچ یا سب و شتم سے وہ کیا کریں، پرہیز کریں۔ 7ویں بات ہم نے پڑھی ہے، اور اس کو یہ آپ کے لیے نئی چیز ہے۔ عمومی طور پہ جو بھی آپ کی نثر کا جو نثری سبق ہوتا ہے اس کے اندر آپ اس کو کرتے ہوتے ہیں، اس کے اندر آپ اس کو پڑھتے ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس کو الگ سے ٹائٹل کے طور پہ بچوں کو نہیں کروایا جاتا۔ آپ اگر اپنے ہی یاد کریں تو آپ کو ٹیچرز نے بہت خال خال ہوتا ہے، آکسفورڈ کے جو سلیبس پڑھاتے ہوتے ہیں ان میں ایک دو جگہوں پہ جو ہے وہ میں نے اس کو دیکھا ہے کہ وہ اس کو الگ سے جو ہے وہ کرواتے ہیں، ورنہ نارملی جو ہے وہ اس کو نہیں کروایا جاتا۔ اور اگر کروایا بھی جاتا ہے تو یہ الفاظ جہاں پہ استعمال ہوتے ہیں صرف ان الفاظ کو بیان کر دیا جاتا ہے، ان الفاظ کا ٹائٹل نہیں دیا جاتا کہ یہ حروف کے اندر کس بحث کا حصہ بنیں گے یا کون سے حروف کی قسم کے اندر آئیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد ہے جی آگے 8 نمبر پہ، ہاں حروف نفرین میں نے پڑھے نہیں ہیں، وہ میں پڑھ دیتا ہوں جی۔ بہت شکریہ، آپ نے یاد کروا دیا، اچھا ہو گیا ہے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حروف نفرین جو ہے اس میں کیا ہے، تف اور تف دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ نفرین بذات خود جو ہے وہ لعنت، تھو تھو اور آہ تھو، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ حروف نفرین ہیں۔ حروف انبساط بیسیکلی یہ فارسی سے ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیریویٹڈ ہے، ان کا بنیادی مطلب ہوتا ہے، اور یہ لفظ جو ہے وہ عربک زبان کے ہیں لیکن فارسی کے اندر بھی جو ہے وہ مستعمل ہے، استعمال کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح اردو کے اندر بھی ان کو مشتق کیا گیا ہے، ڈیریویٹ کیا گیا ہے۔ حروف انبساط جو ہوتے ہیں یہ الفاظ خوشی اور مسرت کے موقع پر بولے جاتے ہیں جی۔ اور حروف انبساط آگے ڈبے کے اندر، خانے کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہیں جی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ، ہائے، آہا، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کا استعمال جو ہے وہ، ان کا استعمال بھی جو ہے بنیادی طور پہ جو ہے وہ نثر کے اندر تو ہوتا ہے کسی جگہ پہ جب کوئی سبق اس طرح کا ہوتا ہے جس میں، لیکن ان کو الگ سے ورک شیٹ کی صورت میں بچوں کو نہیں کروایا جاتا۔ اگر 3 کلاس سے لے کر 8ویں کلاس تک ان کو یہ کروا دیا جائے تو 9th 10th اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اندر جو لیکچررز ہوتے ہیں، جو ٹیچرز ہوتے ہیں، ان کا کام بہت زیادہ کم ہو جائے گا، اور بچوں کو جو ہے بہتر انداز سے ان کے پاس اتنی بیس ہوگی کہ وہ بہتر انداز سے اس کو لے کر جو ہے وہ چلیں گے۔ آگے 9 نمبر پہ جو باس ہے وہ ہے جی حروف تحسین۔
حروف تحسین جو ہے یہ حروف کسی کام کی اچھائی پر خراج تحسین ادا کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے آگے ڈبے کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہیں واہ واہ۔ اچھا، یہاں پر جو حروف انبساط اور حروف تحسین میں کچھ مماثلت بھی ڈالی گئی ہے، تو کچھ جگہوں پہ ہے اور کچھ جگہوں پہ نہیں ہے، لیکن فرنگ آسفیہ کے اندر، فیروز اللغات کے اندر، جو فورٹ ولیم کالج کا جو اردو قاعدہ ہے اس کے اندر ان کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے، تو میں نے ان کو اکٹھے بیان نہیں کیا بلکہ آپ کے لیے سہولت کے حساب سے میں نے ان کو الگ الگ ہی رکھا ہے۔ واہ واہ، وارے وارے، شاباش، ماشاءاللہ، جزاک اللہ اور جزاکم اللہ خیرہ اکٹھا بھی لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، خوب، آفرین، آفرین، اعلیٰ، اعلیٰ کا لفظ بھی آتا ہے، تو شاید وہ جو میرے ریسرچر ہیں ان سے رہ گیا ہوگا۔ یہاں پر ہماری جو تیسری سلائیڈ ہے اس کا اختتام ہوتا ہے جی۔ آگے چوتھی سلائیڈ میں آپ کے سامنے جو ہے اوپن کرنے جا رہا ہوں، اور یہ آگے جی چوتھی سلائیڈ، آگے حروف کی آباز کے اندر 10 نمبر حروف ہے، یہ بھی ہمارے پاس عربک زبان سے آیا ہے۔ حروف تاکید، یہ وہ حروف ہیں جو تاکید یا کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ حروف تاکید جو ہے زور پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آگے خانے کے اندر آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں، ضرور، سراسر، سبھی، ہرگز، متعلق، بالکل، زنہار، یہ سارے کے سارے حروف تاکید کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ آپ جب سبق نثر کا پڑھا رہے ہوں گے، ان کے اندر اگر کوئی لفظ آ جائے گا 6ٹھی، 7ویں اور 8ویں کے اندر، تو آپ اس لفظ کی تھوڑی بہت شرح ضرور کریں گے، تشریح ضرور کریں گے، ایکسپلینیشن ضرور کریں گے، تاکہ ان بچوں کو یہ نالج جائے، اور بطور ٹیچر بالخصوص اور بطور پاکستانی بالعموم آپ نے یہ خدمت جو ہے وہ اردو کے لیے کی ہوگی، جو وہ بچے سینہ بسینہ آگے لے کر چلیں گے اور بہت بہتر رہے گا، اور اردو زبان کے لیے بھی یہ بہت زیادہ ضروری ہو جائے گا۔ آگے ہے جی 11 نمبر پہ حروف تعسف۔ یہ حروف یعنی یہ حروف تعسف غم اور افسوس کے مواقع پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ آگے آپ کو ڈبے کے اندر جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں حروف تعسف: حیف، صد حیف، افسوس، صد افسوس، ہائے ہائے، ہائے، آہ، حسرت، یہ جتنے کے جتنے بھی الفاظ ہیں یہ حروف تعسف کے طور پر ہم ان کو استعمال کرتے ہیں، اور اگر یہ کسی جگہ پہ سبق میں یا شعر میں آ جائیں تو آپ نے اگر 6ٹھی، 7ویں، 8ویں ہے، 9ویں، 10ویں ہے، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر ہے تو لازمی بالعموم، اور اگر جونیئر کلاسز ہیں 3، 4، 5 ہے تو تھوڑا سا بھی اگر اس کو جو ہے نا وہ 5th اسٹینڈرڈ کے اندر، 4th اسٹینڈرڈ کے اندر یا 4th گریڈ کے اندر اگر آپ تھوڑا بہت بھی اس کو بیان کر دیں گے تو اس کا بنیادی فائدہ کیا ہوگا؟ بنیادی فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ بہتر انداز سے یا بہترین انداز سے اسٹوڈنٹس تک، طلباء و طالبات تک جو ہے وہ یہ انفارمیشن پہنچے گی، اور ان کا استعمال جو ہے وہ ان کے لیے کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا، اور ان کے پاس جو ہے وہ۔ اب میں یہاں پہ تھوڑا سا روک کے آپ سے ایک رائے لوں گا کہ اس انداز سے آپ کو آج تک کسی نے ٹریننگ سیشن دیا ہے؟ بہت شکریہ، بہت زیادہ میسیجز نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ میرے پاس جو ہے وہ یہاں پہ سافٹ ویئر جو ہے وہ زیادہ بزی ہو جائے۔ بہت شکریہ، مجھے اندازہ ہو گیا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں جی، آگے ہے حروف استدراک۔ حروف استدراک جو ہے وہ انگلش میں کنجنکشن کے طور پہ بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن اردو کے اندر ان کو الگ سے حروف استدراک کے طور پہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، اور ان کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے کسی شبہ کو دور کرنے اور کلام میں فہم و ادراک پیدا کرنے کے لیے جو حروف استعمال کیے جاتے ہیں انہیں حروف استدراک کہتے ہیں۔ انہیں کیا کہتے ہیں جی؟ حروف استدراک کہتے ہیں۔ اب 4 کلاس سے لے کر آن ورڈ جہاں پر بھی یہ لفظ آئے گا تو آپ اگر بورڈ کے اوپر بچے کو تھوڑا سا الگ بتا دیں گے تو جب وہ گھر لے کر جائے گا اس کو، تو نہ صرف آپ کے اسکول کی نیک نامی ہوگی بلکہ آپ کی بطور کلاس ٹیچر
سبجیکٹ ٹیچر آپ کی نیک نامی ہوگی، اور وہ بچہ جب اس انفارمیشن کو آگے لے کر جائے گا تو جہاں جہاں استعمال کرے گا وہاں وہاں آپ کا جو ہے وہ نام روشن کرے گا۔ اور حروف استدراک آگے خانے کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہیں جی، لیکن، الا عربک سے ہے ہمارے پاس، مگر، ہاں، ولے، البتہ۔ ولے اور لیکن جو ہے، ولے جو ہے وہ کلاسیکل اردو کے اندر، پرانی اردو کے اندر استعمال ہوتا تھا، اور اب اس کی جگہ پہ جو ہے وہ لیکن استعمال ہوتا ہے۔ ولیکن، ولیکن بھی جو ہے نا استعمال ہوتا تھا، لیکن اب اس کی جگہ پہ، دونوں کی جگہ پہ ہی جو ہے وہ لیکن استعمال ہوتا ہے۔ آگے 13 نمبر حروف ایجاب ہیں جی یہاں پر، اور ہماری یہاں پہ جو ٹریننگ سیشن 4 جو ٹریننگ سیشن کی سلائیڈ نمبر 4 ہے اس کا اختتام بھی ہو رہا ہے۔ 13 نمبر پہ جو بحث ہے وہ ہے جی حروف ایجاب۔ ایجاب کا لفظی مطلب ہوتا ہے وہ حروف جو کسی بات کے اقرار یا قبول کرنے کے لیے استعمال ہوں۔ مثلا حروف ایجاب کون سے حروف ہیں جو کسی بات کے اقرار یا قبول کرنے کے لیے استعمال ہوں؟ مثلا جی، جی ہاں، بے شک، بجا، واقعی، اچھا، بہتر، درست، یہ سارے کے سارے کیا ہیں جی؟ حروف ایجاب ہیں۔ کیا آپ نے کھانا کھا لیا؟ جی ہاں، ایجاب ہو گیا۔ کیا میں نے درست فرمایا؟ بے شک۔ آپ نے بجا فرمایا۔ بے شک اور بجا دونوں حروف ایجاب آپ کے جو ہے نا وہ یہاں پہ آپ تفصیل سے بیان کر رہے ہیں، اور بیان کر رہے ہیں کہ آپ کی جو گفتگو ہے وہ بالکل جو ہے وہ 16 آنے پکی ٹھکی ہے، درست ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اب ہماری سلائیڈ نمبر 4 کا اختتام ہو رہا ہے، تو اگلی سلائیڈ کے اوپر چلتے ہیں، اور اگلی سلائیڈ کے اوپر ہم اگلی بات کو جو ہے وہ لے کر چلتے ہیں۔ آگے 14 نمبر پہ ہمارے پاس ہیں جی حروف استثناء۔ 14 نمبر پہ کیا ہیں جی؟ حروف استثناء، وہ الفاظ جو ایک چیز کو دوسری چیز سے الگ کریں حروف استثناء کہلاتے ہیں۔ حروف استثناء کہلاتے ہیں۔ انگلش میں آپ جو ایگزمپشن استعمال کرتے ہوتے ہیں اس کے لیے اردو کے اندر استثناء کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور بنیادی طور پہ جب آپ نے پچھلے کلام سے اگلے کلام کو مستثنیٰ قرار دینا ہو، الگ تھلگ قرار دینا ہو، جدا قرار دینا ہو، نئی بات کے ساتھ قرار دینا ہو، تو اس کے لیے آپ حروف استثناء استعمال کرتے ہیں۔ بریکٹ کے اندر آپ کو حروف استثناء جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، جز، بجز، الا، سوا۔ اچھا، یہ الا یہاں پہ دوبارہ کیوں آیا ہے کہ عربک کا ورڈ ہے اور کثیر المعنی ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ یہاں پر آپ اس پہ پریشان نہ ہو کہ یہ لفظ جو ہے وہ 2 جگہوں پہ یا 3 جگہوں پہ ریپیٹ ہو رہا ہے، تو چونکہ عربک کثیر المعنی زبان ہے تو اس لیے یہاں پر جو ہے وہ یہ چیز جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد سوا ہے، لیکن، تا، تاکہ، اس لیے کہ، لہٰذا، یہ سارے کے سارے کیا ہیں جی؟ حروف استثناء ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ حروف استثناء ہیں۔ حروف استثناء کے بعد جو ہے وہ 15 نمبر باس بنتی ہے حروف علت۔ اچھا، علت بنیادی طور پہ کسی خامی کو کہتے ہوتے ہیں، یعنی جہاں پہ جا کے کچھ معنی اس میں استثناء کا بھی پایا جاتا ہے، لیکن بنیادی وہ الفاظ جو کسی امر کا اظہار کرنے کے لیے استعمال ہوں، یعنی جن کے بغیر آپ کا کلام ادھورا رہ جائے، مکمل نہ ہو، وہ آپ کے جو ہے وہ حروف علت کہلاتے ہیں۔ وہ کیا کہلاتے ہیں؟ 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 حروف علت کہلاتے ہیں۔ جی بہت شکریہ جو ہے وہ ری جوائن کرنے کا، مجھے خوشی ہوئی کہ جن کا نیٹ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہوا، ڈی سی ہونے کے بعد وہ دوبارہ جو ہے انہوں نے جوائن کیا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔
تو آگے چلتے ہیں جی. حروف علت جو ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دی ہے. تا کہ، اس لیے کہ، اس لیے اور کہ، اور یہ اکٹھا بھی استعمال ہو جاتا ہے اس لیے کہ، لہٰذا، کیونکہ. ٹھیک ہے جی. اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے حروف کے اندر وہ تھوڑا سا لینتھی بھی ہے اور اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. اور ہمارے ہاں یہ بات یاد رکھیے گا کہ اردو کے اندر دو حرفی حروف بھی استعمال ہوتے ہیں. وہ میں آگے آپ کو ڈیٹیل سے جو ہے وہ سمجھاتا ہوں. سلائیڈ کے اندر 5ویں سلائیڈ پہ اس وقت ہم موجود ہیں. اگر کسی کے پاس 5ویں سلائیڈ شو نہیں ہو رہی تو مجھے ان باکس کر دیں تاکہ میں، یا پھر ممکن ہے آپ کے پاس جو ہے وہ نیٹ سلو ہونے کی وجہ سے، ویسے عمومی طور پہ میں نے جب سلائیڈ چینج کی ہے تو آپ سب کے پاس بھی سلائیڈ چینج ہونی چاہیے. حروف تہجی جو ہے وہ حروف ہیں جن سے آپ کا ٹوٹل کلام بنتا ہوتا ہے، جن سے آپ کی ٹوٹل جو ہے وہ بنیادی طور پہ یہ ہجا سے بھی نکلے ہیں یہ لفظ. اس کا لفظی مطلب ہے ہجے کرنا، یعنی مفرد حروف کا پڑھنا. اردو زبان کے اندر مفرد اور مرکب دو حروف سے مل کر حروف تہجی مکمل ہوتے ہیں. وہ میں ابھی آگے آپ کو بتاتا ہوں. اظہار مقصد کے لیے زبان جو الفاظ ادا کرتی ہے، تعریف کر رہا ہوں حروف تہجی کی. اظہار مقصد کے لیے زبان جو الفاظ ادا کرتی ہے وہ حروف کا مجموعہ ہوتی ہے. حروف ہر زبان میں مختلف تعداد میں ہوتے ہیں. حروف ہر زبان میں مختلف تعداد میں ہوتے ہیں. اردو زبان میں کل 52 حروف تہجی ہیں. کل 52 حروف تہجی ہیں. اب جو بات اوپر میں نے کی تھی وہ میں آپ کو یہاں پہ جو ہے نا بیان کرنے جا رہا ہوں. آپ اگر یہاں پہ تھوڑا سا غور کیجئے تو الف مدہ ہے، نیچے الف ہے، دو حروف بنے اور دو مرکب حروف نے مل کر ایک حرف بنا دیا اردو حروف تہجی کا. ٹھیک ہے جی. آگے الف بھی جو ہے وہ سنگل ہے، مفرد حرف ہے. بے، آگے بھے آ گیا، بے اور ہے نے مل کر پھر مرکب بن کے تو ایک نیا حرف بنا دیا اردو زبان کا. آگے پے ہے، پے مفرد حرف ہے لیکن پے اور ہے نے مل کر جو ہے وہ آگے ایک اور جو ہے وہ مرکب حرف بنا دیا. آگے تے ہے، آگے تھے ہے. اب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، میں دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا. تھے مرکب حرف ہے، تے مفرد حرف ہے. ٹے آ گیا، ٹے کے بعد ٹھے جو ہے وہ ٹے اور ہے کے ساتھ مل کر بنتی ہے. آگے سے ہے، جیم ہے، جیم کے بعد پھر جے آ گیا. جیم اور ہے جو ہے وہ مرکب حروف مل کر جو ہے مرکب دو حروف نے مل کر ایک حرف جو ہے وہ بنا دیا. آگے اسی طرح چھ ہے، مفرد حرف لیکن چھ جو ہے وہ دو ہو گئے، مرکب حرف ہو گیا. تو ہے، خے، دال، آگے دھے آ گیا، دال اور ہے. آگے ڈال کے بعد ڈھے آ گیا، ڈال اور ہے. آگے زال، رے کے بعد رہے آ گیا، رے اور ہے دونوں مل کر. آگے اڑے آ گیا، اڑے کے بعد بھی ہڑے، اڑے کے بعد ہڑے، ہڑے اور ہے کو ملا کر ہم نے جو ہے نا اس کو پڑھنا ہے. اس کے بعد آگے زے آ گیا، پھر یہ یالا باری والا. اس کو کچھ لوگ سالہ بھی پڑھ دیتے ہیں، سا بھی پڑھ دیتے ہیں، لیکن عربک کے اندر بھی اس کو بنیادی طور پہ اور فارسی کے اندر اس کو یہ پڑھا جاتا ہے، یالا باری ہوتا ہے. آگے سین آ گیا، شین آ گیا، صاد، دود، تو، زا، عین، غین، فے یا فا دونوں طرح سے عربک سے آیا ہے یہ بیسیکلی، تو وہاں فا پڑھا جاتا ہے اور اردو کے اندر فے پڑھا جاتا ہے. قاف، قاف موٹا ہے جی تو کیاف. آگے کاف اور ہے مل کے کھے بن گیا، یعنی کھانا.
ٹھیک ہے، تو یہ پورا ایک حرف بن کے جو ہے نا مرکب حرف ہے. آگے گاف اور گاف کا گھے بن گیا. ٹھیک ہے جی، گاف اور ہے نے مل کر گھے بنا دیا. آگے لام ہے، لام اور ہے نے مل کر لے یا لے بنا دیا. اور میم، میم کے بعد میم اور ہے نے مل کر مہ بنا دیا یا ما بنا دیا. آگے نون ہے، نون اور اے نے مل کر نہ بنا دیا، یعنی نون اور اے کا دونوں کا جو ہے نا وہ آپ نے یہاں پہ بیان کرنا ہے. اس کے بعد واؤ، ہے لوری، یہ پر کر کے نہیں پڑھتے ہوتے، اوپر جو ہے حلوے والی جو گزری ہے وہ اس کو آپ پر کر کے اور موٹا کر کے پڑھتے ہوتے ہیں. ہا، ہا. اس کے بعد حمزہ ہے، حمزہ الف کے برابر ہوتا ہے. یہ ایک تفصیلی بات ہے عربی کی، جو آپ اگر اس کو پڑھنا چاہیں تو میرے چینل کے اوپر جو حروف تجوید کے نام سے، قرآنی قاعدہ اور آسان تجوید کے نام سے جو لیکچرز پڑھے ہیں ان کو آپ سن کے اس کو سمجھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے جی یہ یا اور چھوٹی یہ اور بڑی یہ. ٹھیک ہے جی، یہاں پر حروف تہجی کا اختتام ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ آج آپ کو حروف تہجی بہتر انداز سے جو وہ پتہ چل گیا ہوگا، اور تفصیلی آپ کو حروف تہجی کا جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. میرا نہیں خیال کہ اب آپ کو حروف تہجی کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایشو یا کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. یہاں پہ ہماری 5 نمبر سلائیڈ مکمل ہوتی ہے. آگے آخری سلائیڈ ہے اور ہم اپنی ٹریننگ سیشن کے ہماری جو ٹریننگ ہے اس کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں. آگے 17 نمبر باس آ رہی ہے. یہ تھوڑی تفصیلی باس ہے. اردو کے اندر یہ باس عموماً بچوں کو نہیں کروائی جاتی، نہیں بتائی جاتی، لیکن جو لوگ علم الاعداد جانتے ہیں وہ لازمی طور پر اس کو جانتے ہیں. یہ عربک سے ماخذ ہے جی، اس کو حروف ابجد کہتے ہیں. اور علم الاعداد بھی اسی کے علم کا نام ہے کہ حروف ابجد کو استعمال کر کے تو آپ کسی نام کے حروف، کسی نام کے جو اعداد نکالتے ہوتے ہیں، یا پھر اس کو استعمال کر کے تو تعویذات وغیرہ جو ہے وہ سارے کے سارے لکھے جاتے ہیں. یہ بھی مفرد حروف ہیں جو عربی حروف تہجی سے ماخوذ ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، علماء نے ان کی خاص ترتیب مقرر کر رکھی ہے. ان کی ترتیب یہ ہے، عربی کے حروف ابجد درج ذیل ہیں. ابجد الف بے جیم دال، حوض ہے، ہا، واؤ اور زے، حتی ہے حلوے والی، توئیں اور یا، یہ حروف حتی ہیں. کالمن قاف لام میم نون، یہ حروف کالمن ہیں. ساغز سین عین فے صاد، نہیں صافز، صافس، صافس، یہ جو ہے وہ حروف صافس ہیں. اور یہ کس میں استعمال ہوتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا کہ علم الاعداد کے اندر بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو ہے نا باقاعدہ اعداد ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تعویذات کا علم جانتے ہیں اس کے اندر بھی استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو جو آپ کا تعویذ لکھا ہوا ہوتا ہے، اگر آپ اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں، تھوڑا سا دھیان سے اس کو کھول کے اسٹڈی کریں، کوئی بھی جو لکھا ہوا ہوتا ہے تو اس کو آپ تفصیلی دیکھ لیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ یہ کن کن حروف کو کے اعداد نکال کے یا کن کن حروف کو ابجد میں ڈال کر تو یہ جو ہے وہ لکھا گیا. آگے کرشت، کاف شین تے، سوری کاف رے شین تے، یہ حروف کرشت ہیں. اور اس کے بعد سغزہ یعنی سا، خے اور زال، یہ حروف سغزہ ہیں. اور دگدہ، یہ دواد زا غین، یہ حروف دگدہ ہیں. ان کو زگدہ بھی پڑھتے ہیں، زگز بھی پڑھتے ہیں، اور دزغ بھی پڑھتے ہیں. دزغ، دزغ، دزغ یا ززغ،
بھی جو ہے وہ جو لوگ دواد کو زواد پڑھتے ہیں وہ زازغا پڑھیں گے، اور دو دواد کو دواد پڑھتے ہیں وہ دزغا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، دزغ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ حروف ابجد ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے تعویذات کا جو علم ہوتا ہے وہ پنپتا ہے اور وہ لکھے جاتے ہیں۔ یہ بیسیکلی عربی زبان سے ہمارے ہاں ڈیریویٹڈ ہے۔ اور آخری جو آگے ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہیں جی حروف مقطعات۔ ان کا استعمال حروف ابجد میں بھی ہوتا ہے، لیکن بنیادی طور پہ زیادہ جو ہے وہ اسی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ حروف مقطعات بنیادی طور پہ تو عربک کے حروف ہیں، لیکن ان کو مخصوص کر دیا گیا ہے کہ یہ قرآن پاک کی بعض صورتوں میں آئے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں بعض صورتوں کے شروع میں ایسے حروف اور الفاظ آتے ہیں جنہیں حروف کے طور پر ہی پڑھا جاتا ہے، یہ مرکب ہوتے ہیں۔ ان حروف مقطعات کا علم کلی یا کلی علم، کلی کا مطلب یہاں پہ کل یعنی پورا علم اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، ان کو ہے۔ لیکن جو اصحاب الرائے ہیں انہوں نے ان کی کئی تعویلات بھی کی ہیں جو کہ برحق ہیں اور علم پر مبنی ہیں۔ کسی کو ان حروف کا علم نہیں دیا گیا، مگر ان کی جتنی بھی آگے توجیہات یا توضیحات یا ایکسپلینیشنز کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری ظنی یا لدنی علم پر مبنی ہے، یا جو ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ شعور اور تحت الشعور کے، تحت الظن کے ذیل میں جو جتنے بھی علوم آتے ہیں ان کی طرف سے اس کو جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ یہ کون کون سے ہیں جی؟ الف لام میم یاسین کاف ہا یا عین صاد ہا میم وغیرہ، ان حروف کو قرآن مجید میں ان الفاظ کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ اب یہاں پر بنیادی طور پہ تو اختتام ہو رہا ہے ہمارے ٹریننگ سیشن کا، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی بھی سوال ہو آپ کامنٹ میں لکھتے جائیں تو میں اس کو جو ہے وہ جی بہت شکریہ۔ بنیادی طور پہ یاد رکھ لیجئے کہ حروف کی جو مکمل باس ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ آپ ایون ایم فل اردو کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو کوئی تھیسس لکھنا پڑ گیا ہے، کوئی مقالہ لکھنا پڑ گیا ہے، تب بھی حروف تو نہیں بدلیں گے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ میں نے ان کا اجمالی ذکر بیان کیا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے ذکر بیان کیا ہے تاکہ ہم اپنے ٹریننگ سیشن کو طوالت سے بچا سکیں۔ وہاں پہ جب آپ نے اس کا سائنوپسس بنانا ہے تو ممکن ہے آپ حروف مقطعات کو لے لیتے ہیں، حروف تشبیہ کو لے لیتے ہیں، تو ان کو آپ تفصیل سے جب بیان کریں گے تو وہ آپ کا پھر جو ہے وہ ایم فل کا جو ہے وہ آپ کا تھیسس ہوگا۔ تو میں نے بنیادی طور پہ یہ نہیں کہ جو ہے میں یہ چاہتا تھا، اگر اب ان حروف میں سے ہر ایک کو بھی اگر پکڑا جائے تو اس پہ ایک جو ہے وہ کثیر یا ایک لمبا ٹریننگ سیشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، آپ کو سمجھ آ گئی۔ میں نے بنیادی طور پہ یہ 18 کے 18 آپ کو اس لیے بتائے ہیں کہ آپ میں سے جو بھی ٹیچرز ہیں کلاس 3 سے لے کر 8ویں کلاس تک وہ لازمی طور پر اس کو اپنی گفتگو کا حصہ بنائیں اور اپنی ٹیچنگ کا حصہ بنائیں، اور یہ لازمی طور پہ بچوں کو کروائے جائیں، تاکہ اس کا جو ہے وہ بنیادی فائدہ یہ ہوگا اس کا کہ اردو کے حوالے سے ہمارے بچے جو ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اردو سیکنڈ ایئر کے بعد جو ہے وہ نہیں پڑھائی جاتی، جس نے بھی پڑھنی ہو اس نے اپنی چوائس کے حساب سے پڑھنی ہوتی ہے نا، اپنی چوائس کے حساب سے، بالکل یہی میں کہنا چاہ رہا تھا، اپنی چوائس کے حساب سے پڑھنی ہوتی ہے۔ تو بنیادی طور پہ آپ اس بچے کو اتنا علم ضرور دے دیں کہ جب وہ بائی چوائس بھی آگے اردو کو لے تو نہ صرف وہ آپ کو اچھے الفاظ سے یاد کرے بلکہ آپ کے ادارے کے لیے بھی نیک نامی کا سبب بنے۔ جی جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ میں جو ہے نا وہ پرائیویٹ میسج مجھے کیا گیا ہے کہ سر ہمیں جو ہے نا وہ اس طرح کا ٹریننگ سیشن اور ہمیں حروف کے حوالے سے اتنی
بہتر انداز میں پہلے جو ہے وہ کسی نے گائیڈ نہیں کیا. بنیادی طور پہ ٹریننگ سیشن کا مقصد ہی یہ تھا کہ جب ٹرینر کوئی آپ کے پاس آتا ہے تو اس نے چیزوں کو اس انداز سے ترتیب دیا ہوا ہوتا ہے. اب میرا نہیں خیال کہ حروف کے اوپر آپ کے پاس کوئی بھی کسی قسم کا سکم باقی ہو. یعنی خواہ آپ کلاس 3 کے ٹیچر ہیں، 4 کے ہیں، 5th گریڈ کو پڑھا رہے ہیں، 6 کو پڑھا رہے ہیں، ایون آپ 9th 10th یا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کو پڑھا رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ آپ کو کسی بھی حوالے سے یہاں پر جو ہے وہ اب کوئی پرابلم جو ہے وہ کریٹ ہوگی. یہ ٹوٹل جو ہے وہ 18 حروف جو ہے وہ اردو کے اندر جو ہے وہ مستعمل ہیں، استعمال کیے جاتے ہیں اور مختلف انداز سے بیان کیے جاتے ہیں. میرے خیال سے کیوں نہ بہتر کر لیتے ہیں، چھوٹا سا ایک جو ہے نا وہ بریک لے لیتے ہیں، تو اس کے ساتھ پھر ہم جو ہے نا وہ باقاعدہ جو نشست سوال و جواب ہے اور بعد میں جو اکنالجمنٹس ہیں اور آپ کے جو سرٹیفکیٹس بننے ہیں اس کے لیے انفارمیشن پھر جو ہے نا وہ بعد میں اسی کے ساتھ ایڈ کر لیں گے. اور مجھے اگر آپ سے جو ہے وہ صرف 5 منٹس دے دیں تو ایک تو آپ لوگ بھی میرے ساتھ جو ہے نا مسلسل باؤنڈ ہیں. وہ کیا خیال ہے؟ ہینڈ ریز کر کے مجھے بتائیں نا. جی ٹھیک ہے بالکل میکسیمم ہینڈ ریز ہو گئے ہیں، بہت شکریہ. تو میرے خیال سے جو ہے وہ جو ہے پہلا سیشن جو ہے وہ ٹریننگ سیشن کا اس کا یہاں پہ اختتام کرتے ہیں. آپ سب لوگ میرے ساتھ مل کر کہیے، انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور. انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور.